अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता प्रोग्राम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और गुफ्तगू इस नहज पर आगे बढ़ रही थी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से इस तरह बाहर आते हैं कि मछली अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल देती है और आपको दरिया के किनारे फेंक देती है। मछली के पेट के अंदर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गए थे तो एक दफ़ा तो उन्होंने यही समझा था कि वो फौत हो गए हैं और उनकी गोया अब दोबारा ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इस पर कहते हैं बाज़ रिवायात के अंदर आता है मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक रिवायत नकल की है जिसमें ये लिखा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए तो पहले तो उन्होंने समझा कि वो फौत हो गए हैं, फिर उन्होंने सर हिलाया और अपने आज़ा को हरकत दी और फिर उनको समझ आई कि वो अभी ज़िंदा हैं। और मछली जब दरिया या समंदर की तह में बिल्कुल नीचे पहुंच गई तो आपने मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनी और पता चला अल्लाह की तरफ से आपको बज़रिया वही ये बताया गया कि ये जो समंदरी मखलूक़ात हैं उनकी तस्बीहात की आवाज़ें हैं कि वो भी अल्लाह की तारीफ़ बयान करती हैं। यूँ गोया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये ख़्याल आया कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करें और अल्लाह की तस्बीह के ज़रिए से वो अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, और वो अल्लाह ताला को राज़ी करने में कामयाब हो गए और मछली ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत को बाहर फेंक दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ पे चूँकि नौज़ायदा बच्चे की तरह थे, वह सकीम कुरान कहता है, और वहाँ पे आपके इर्द गिर्द बेलदार एक दरख्त उगा दिया गया। अल्लाह के हुक्म से एक कद्दू की बेल जो है वो उग गई और उसने आपकी हिफाजत फरमाई। 40 दिन तक आप वहाँ पे पड़े रहे। जंगली गाय आके आपको दूध भी पिलाती रही, आपकी खुराक का बंदोबस्त भी हो गया। और जब आपने अल्लाह ताला से ये सवाल करना शुरू किया कि ये कद्दू की बेल अब ख़त्म हो रही है तो मेरी हिफाजत कैसे होगी, तो अल्लाह ताला ने उस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये याद दिलाया कि एक सुन्नत है अल्लाह की, अल्लाह भी अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं करता, और तुमने ये जो अपनी कौम के साथ ये वादा किया था कि तुम्हारे ऊपर 40 दिन में अज़ाब आ जाएगा और अज़ाब ना आने की सूरत में आप अपनी कौम से नाराज़ होकर वहाँ से चल पड़े, तो ये गोया दुरुस्त नहीं था, अल्लाह की अपनी एक सुन्नत है। इसी तरह जब दूध पिलाने वाली गाय भी नहीं आई तो आपने अल्लाह ताला से उसकी शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम क्यों इस बात के आदी हो गए हो कि 40 दिन तक वो आई है, 41वें दिन अगर वो नहीं आई तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस पर भी अपने मामूल और अपनी आदत का तज़किरा किया और इसकी बहुत सी तफसीलात मुफस्सिरीन ने लिखी हैं, और इस पर भी अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को गोया वो हिदायत का पहलू फराहम फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को गोया ये तंबीह मकसूद थी कि आपने जो बात पीछे की और जो हरकत की वो दुरुस्त नहीं है, अगरचे वो एक छोटी सी हरकत, छोटी सी गलती और छोटी सी तक़सीर थी, लेकिन वो इतना बड़ा जुर्म करार पाया क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़दर नबी थे। इसके अलावा और भी कई वाक़यात मुफस्सिरीन इकराम ने लिखे हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को गोया ये याद दहानी करवाई और तज़कीर का सामान फ़राहम किया कि आप अल्लाह की तरफ ही रुजू करें, और वो जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की सूरत में एतराफ़ किया था यूनुस अलैहिस्सलाम ने, उसकी गोया अमली सूरतें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मिसालों की सूरत में पेश की जाती रहीं। बाद में जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से आए तो कहते हैं कि वो बच्चे जो आपके पानी में पानी के बहाव की नज़र हो गए थे वो भी वापस मिल गए, कि कुछ धोबी वहाँ पे जो कपड़े धो रहे थे उन्होंने पकड़ लिए हुए थे और तब से वो रसा की तलाश कर रहे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बच्चे भी वापस मिल गए। जो ज़ौजा मोहतरमा कहीं गई हुई थी, जो फ़ौजी पकड़ के ले गए थे किसी सरदार के, किसी बस्ती के हुक्मरान की तरफ से, तो उन्होंने भी ये जाके महसूस किया कि ये किसी नेक शख्स की बीवी है, इसलिए कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस हुक्मरान को कोई ऐसी शदीद तकलीफ़ होना शुरू हो गई कि वो उसने कहा कि ये मालूम होता है कि किसी
نیک شخص کی بیوی اس کو واپس کرو، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یونس علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گویا واپس دے دیں، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا شہر آ گئے۔ ناظرین کرام، نینوا والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب حضرت یونس علیہ السلام تو ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے، اذ ذهب مغاضبا، بعض نے کہا اللہ سے ناراض ہو کے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں بھیجتا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اپنے مشن کو چھوڑا، یہ تقصیر تھی، یہ غلطی تھی۔ لیکن جب آپ وہاں سے نکل گئے تو اس قوم کا حال کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 37ویں دن، یعنی مدت ختم ہونے سے کوئی 3 دن پہلے، جب کہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے چلے ہوئے 1 یا 2 دن ہو گئے تھے، آپ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے، تو اس قوم کو پہلے ہی خیال آ گیا کہ اب یونس علیہ السلام چونکہ چلے گئے ہیں تو اب ضرور ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب آ گیا تھا، اور عذاب کی ابتدائی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس کی صورت یہ تھی کہ دھواں بھر گیا تھا ہر طرف، اور وہ اپنے کمروں میں جاتے تھے، وہاں بھی دھواں، باہر نکلتے تھے فضا میں دھواں، ہر طرف دھواں ہی دھواں آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور یونس علیہ السلام سچے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی دوڑایا کہ وہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ کے لائیں، لیکن یونس علیہ السلام تو کہیں دور نکل چکے تھے۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کس طرح سے یونس علیہ السلام کے رب اور اپنے رب پر ایمان لائیں، اور ایمان کا اظہار کس طرح سے کریں، اور اس رب کو کس طرح منائیں۔ یونس علیہ السلام موجود ہوتے تو وہ تو ان کو طریقہ بتا دیتے، جب تک یونس علیہ السلام موجود رہے تب تک اس قوم نے ایمان لانے کی طرف رغبت محسوس نہیں کی، اور جب یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایمان لانے کی ضرورت محسوس کی، اور اب اس ضرورت کے وقت ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے جس پر ان کو گویا یہ عذاب ان کے اوپر جو آنے والا تھا وہ ٹال دیا جاتا۔ تو اس پر وہ لوگ، انہوں نے خود سے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ سب لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم باہر کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور سارے مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے بوڑھے سب اپنی بستی سے باہر نکل آئے، ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے آئے، ان کے اونٹ بلبلاتے تھے، ان کے بچے چیختے تھے، اور ساتھ بکریاں ممناتی تھیں، اور بھیڑیں بھی تھیں، گائیں بھی تھیں، بھینسیں بھی تھیں، ہر چیز کو وہ ساتھ اپنے لے آئے، اور سارے جانور جو ہیں وہ بھی اپنے اپنی زبان میں وہ اللہ کے سامنے گویا گریہ زاری کرتے تھے، اور سارے انسان جو ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے رہے، ننگے پاؤں اور ننگے سر۔ اور یوں انہوں نے عاجزی کا ایک ایسا طریقہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب ٹال دیا۔ اب یہ عذاب ٹل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ واحد قوم ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واحد قوم ہے تاریخ انسانی کے اندر یونس علیہ السلام کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کسی بھی قوم کو اس کے ایمان نے نفع نہیں دیا، یعنی عذاب نہیں ٹلا، سوائے قوم یونس کے۔ اس پر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عذاب آ گیا تھا، اور یہ عذاب ٹلنے کی، عذاب آ جانے کے بعد عذاب ٹل جانے کی یہ واحد صورت ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ عذاب آ جائے اور عذاب آ جانے کے بعد کسی کی دعا اور کسی کا ایمان جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ عذاب آ جانے کے بعد تو تاریخ انسانی میں بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے جو فراعنہ ہیں وہ بھی ایمان کا اظہار کرتے رہے، اور لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ٹھہرا۔ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کی ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا، جب ایک ڈبکی اس کو لگی تھی تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت کا اس کا ایمان وہ مفید نہیں تھا، اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اللہ کے ہاں وہ قابل اعتماد اور قابل قبول بھی نہیں تھا۔ اسی طرح مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ اگر یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب واقعتاً نازل ہو جاتا تو اس کے بعد یہ ایمان کا اظہار کرتے بھی تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی کا ایمان قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہی سمجھا جانا چاہیے کہ ایمان لانے سے قبل ان لوگوں کو عذاب کی تنبیہ کی گئی، اور عذاب آنے سے قبل ان لوگوں نے
حضرت یونس علیہ السلام کے جاتے ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ عذاب آ جائے گا، اور ابھی ابتدائی نشانیاں ظاہر بھی نہیں ہوئی تھیں کہ انہوں نے اپنے اللہ پر ایمان کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا اور وہ عذاب اللہ کے حکم سے ٹل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے وہ جو دنیا میں ذلت و رسوائی کا عذاب تھا وہ ان سے دور فرما دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک، ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سامان، اسباب، مال جو ہے دنیا کا متاع، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عذاب ٹلا تھا واقعتاً عذاب آنے کے بعد ٹلا تھا یا عذاب ابھی نہیں آیا تھا، اس قوم نے ایمان کا اظہار کر دیا اور اس پر جو ہے وہ عذاب ٹل گیا۔ تو قرآن کے الفاظ تو یہی ظاہر کرتے ہیں کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الدنیا فی الحیات الدنیا، کہ جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، لما آمنوا کشفنا، تو پھر ہم نے دور کر دیا وہ جو عذاب تھا دنیاوی زندگی کی رسوائی کا۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عذاب آ چکا تھا اور اس کے بعد یہ ٹالا گیا۔ تو جو خاص بیان ہے قرآن پاک کے اندر یونس علیہ السلام کی قوم کا، اور یہ خصوصیت کے ساتھ جو تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کا ذکر فرمایا ہے، اس استثناء سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ عذاب آنے کے بعد نہیں ٹلتا۔ جس طرح کی دیگر اقوام تباہ و برباد ہوئیں تو قوم یونس بھی تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن یہ ایک خاص مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے محفوظ رکھا کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا ابتدائی نشانیوں پر ہی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ کریم کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا خصوصیت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جو صاحب الحوت ہیں، جو ذو النون ہیں، کہ ان کی قوم کو عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول فرما لیا اور ان کی عاجزی کو اور عاجزی کے اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور ان کی یہ جو انکساری تھی اور جو اللہ کے سامنے گریہ زاری تھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور ان کے ایمان۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب واپس ان کے پاس تشریف لائے بعد ازاں ساری آزمائش مچھلی کی جھیلنے کے بعد، تو وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے درمیان موجود رہے، اور بعض مفسرین اور مورخین کا خیال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 70 سال تک ان کے ہاں موجود رہے۔ جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کی عمر 28 سال تھی، اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد آپ مزید 70 سال تک زندہ رہے اور اس قوم کے اندر موجود رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فوت ہو گئے، اسی قوم کے اندر ہی، گویا نینوا شہر کے اندر ہی آپ رہے اور وہیں پہ آپ فوت ہوئے، اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد وہ قوم پھر سے جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھانے لگی لوگوں پر اور بدعمالیوں کا شکار ہو گئی، اور شرک و بدعت ان کے اندر آ گیا، اور وہ لوگ پھر سے ایک دفعہ ایمان کے منافی حرکات و اعمال کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو گئے۔ لیکن یہ اس طرح سے وہ، اور پھر بعد ازاں جو ہے وہ اسی قوم کی تباہی اور نینوا شہر کی تباہی کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ سارا جو گویا حضرت یونس علیہ السلام کے دور تک، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی تک جو معاملات تھے وہ ٹھیک رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ قوم پھر سے انہی کرتوتوں کا ارتکاب کرنے لگی جس کی وجہ سے ان کے اوپر پہلے عذاب کی صورت بنی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو قرآن پاک کے اندر اجمالاً ذکر ہوا ہے، اور 6 مقامات پر قرآن پاک کی 6 صورتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ اسم اعظم، وہ کلمات جلیلہ وہ سکھا دیتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی تقصیریں بھی معاف فرماتا ہے، ان کے جرم بھی معاف فرماتا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک دفعہ آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور پھر خود ہی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اس ساری جو مصیبت تھی اس سے نجات دلائی، اور اس پوری عزت اور وقار کے ساتھ اسی قوم کے اندر جس سے وہ ناراض ہو کے تشریف لے گئے تھے واپس جگہ عطا فرمائی۔ یوں ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام گویا جب ایک تقصیر کے مرتکب ہوئے تو آپ کی گویا جلالت قدری کے اندر اور آپ کی فضیلت کے اندر کوئی فرق پڑ گیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور گناہ ہے۔ انبیاء کرام ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی بھی تقصیر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں چاہے جرم سمجھا جائے چاہے وہ تقصیر ہو، انبیاء کی جلالت قدری میں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب اور اس کا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں ہی کسی نہ کسی صورت صاف اور مکمل فرما دیتا ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ سے ذرا سی تقصیر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کا سارا معاملہ کلیئر کر دیا، اور اب حضرت یونس علیہ السلام فضیلت کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے دیگر انبیاء سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہیں، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے اندر متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ یونس بن متہ، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام تھا، آپ ابن متہ، آپ کے والد گرامی کا نام متہ تاریخ کے اندر بیان ہوا ہے، تو یونس بن متہ کے اوپر کسی کو فضیلت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اس سے لوگوں نے ایک نئی بحث کو شروع کر دیا ہے اور ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ مفسرین کرام یہ بھی کہتے ہیں اور حدیث کے شارحین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یونس علیہ السلام کو اس طرح سے فضیلت کی بات فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ کوئی ایسا واقعہ ہوا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس بن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت کی بات خصوصیت کے ساتھ وہاں بھی ارشاد فرمائی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی شخص نے کسی ایسے یہودی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ کر رہا تھا، کوئی خرید و فروخت کی بات تھی، تو یہودی نے قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے افضل البشر موسیٰ کو پیدا کیا یا موسیٰ کو مبعوث کیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل البشر کہا تو اس مسلمان کو غصہ آ گیا اور اس نے یہودی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ قصہ جو ہے وہ یہودی اپنا یہ کہانی اور یہ کیس لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اپنا کیس پیش کیا کہ اس شخص نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اور یہ بلا وجہ مارا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کا احوال دریافت فرمایا تو اس نے یہ بتایا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت دی تھی، افضل البشر کہا تھا، جبکہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور آپ سے افضل تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی افضل ہیں، اور ساتھ آپ نے پھر خصوصیت سے یونس بن متہ کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یونس بن متہ جو ہے اس کو بھی کسی دوسرے پر فضیلت، اس کے اوپر بھی کسی دوسرے کو فضیلت نہ دو۔ اب یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے شارحین کو کہ شاید یونس بن متہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، یا ان کی فضیلت کا جو خصوصیت سے تذکرہ ہے یہ ان کے کسی خصوصی مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یونس بن متہ افضل ہیں، یہ گویا کسر نفسی پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی یونس علیہ السلام کو گویا ایک فوقیت اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کی، وگرنہ یہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جب فضیلت عطا فرماتا ہے تو جب فضائل کی بحث میں کسی نبی کا تذکرہ ہو تو کسی ایک نبی کو کسی دوسرے نبی سے کم تر قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ فضیلت والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو فضیلتیں ہیں تو ہیں، اور جب کہ قرآن میں یہ بھی کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء بطور نبی کے اور رسول بطور رسول کے سب برابر ہیں اور فضیلت میں ایک دوسرے سے فوقیت نہیں رکھتے نبی اور رسول ہونے کے ناطے سے، لیکن فضائل کے اعتبار سے ایک نبی کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک نبی کسی دوسرے سے کمتر ہے، لیکن کوئی ایک اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے۔ فضیلت کی بات کی جا سکتی ہے، تقصیر اور مرتبہ کم کرنے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کی مثال ناظرین کرام یوں سمجھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 50 نمبر لے کر پاس ہوتا ہے، کوئی 33 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، اور کوئی 70 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، اور کوئی 100 میں سے 100 نمبر لیتا ہے۔ اب سارے ہی پاس ہیں، 33 سے لے کر 100 تک سارے لوگ پاس ہیں، سب کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب پاس ہیں اور پاس ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ لیکن جب آپ ذکر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ 33 والے سے 37 والے کو فضیلت ہے، اور 37 والے پر 40 والے کو، اور اسی طرح سے 50 اور 70 اور 100 والے کو، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یوں اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کو، اگر ان کی کسی تقصیر کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے تو وہ ان کے مقام و مرتبہ کو کسی صورت بھی کم نہیں کرتا، ان کی فضیلت بطور نبی اور رسول کے وہ ویسے ہی قائم ہے۔ ہاں البتہ انبیاء کو ایک دوسرے پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس فضیلت کی ترتیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی فضیلت تمام انبیاء کے اوپر ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اس طرح گویا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کے مناقب میں اور آپ کے فضائل میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو اس سے یہ بات اخذ نہیں کی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یونس علیہ السلام سے یا کسی بھی نبی سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول کے اوپر فوقیت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس ہمیں اس پورے واقعے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق تو یونس علیہ السلام کے اس پورے قصے سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شدید ترین حالات میں بھی ہوں تو جب اللہ کریم کو صحیح خلوص کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ اور اس توکل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو آپ کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اگر اس توقع اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام مسائل دور فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصص سے تمام جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں وہ صحیح معنوں میں اس طرح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے جو قرآن پاک سے حاصل ہونے والے دروس ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔